बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक राय है कि पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बड़ा प्यार किया, लेकिन शायद मिर्ज़ा साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल जो है वो इमरान खान की कीमत पर किसी से प्यार नहीं कर सकती। मिर्ज़ा जलमी साहब का सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल है, जिसमें वो इमरान खान को एक नाकाम इंसान करार दे रहे हैं। ये क्लिप पुराना है या नया, इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि इमरान खान के खिलाफ खुफिया हाथों का, इस्टेब्लिशमेंट का, न्यूट्रल्स का बयानिया किसी तौर गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कामयाब नहीं हो पा रहा, और इस हवाले से नया बयानिया बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। पहले हम एक नज़र डालेंगे माजी के ऊपर, फिर इस क्लिप की तरफ आपको लेकर चलते हैं और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर जो कि फर्रा गोगी की मुबैना करप्शन के हवाले से कहानियाँ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर सुनाई जा रही हैं। इमरान खान के साथ किस तरह से जोड़ा जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। 70 और 90 की दहाई से मिसालें भी आपके सामने रखेंगे, और इस वक्त इन खबरों के पीछे असल में कौन है, जंग ग्रुप क्या किरदार अदा कर रहा है, कौन से बड़े एंकर, वेले कलमनगार और मुलाजम सहाफ़ी इस टाइम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये किरदार अदा कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख आप देखें तो मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब से शुरू कर लें, और मुख्तलिफ मौक़े आए। ये नहीं कि JUI या मौलाना फजल रहमान या मुफ्ती महमूद साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं रही, लड़ाई भी रही, लेकिन वो जिसको उसको कहते हैं ना कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इस किस्म की सूरत हाल भी नज़र आती रही। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब लॉन्च किया गया, उस वक्त की मजहबी सियासी जमातों को तो मुफ्ती महमूद साहब आगे आगे थे। जब 70 की दहाई में ये नज़र आ रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी मकबूलियत के साथ पाकिस्तान में कई चीज़ें तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किसी ने अगर हाथ बटाया, उन्हें रोकने में साथ दिया, तो मुफ्ती महमूद साहब थे। खैर, कई और दीगर वजूहात भी थी। खुद मौलाना फजल खुद जो जुल्फ़ी भुट्टो साहब हैं, उनके रवैये भी मुखालिफ सियासी जमातों से इस किस्म के थे। और जो इमरान खान के मुतल्लिक बात की जाती है, इमरान खान तो बड़े सॉफ्ट, और लोगों को अगर कंपैरिजन किया जाए भुट्टो साहब या नवाज शरीफ के साथ, तो खासे आगे जो है वो इमरान खान तो उनसे कहीं बेहतर नजर आते हैं। खैर, ये एक डिबेट दूसरी है। उसके बाद फिर जनरल ज़िया उल हक के दौर में मियाँ तोफ़ैल साहब, उनका क्या किरदार रहा सियासी जमातों के हवाले से। उसके बाद फिर 80 और 90 की दहाई में काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, मौलाना अकरम ऐवान साहब। उसके बाद फिर आगे बढ़ें तो मौलाना खादिम रिजवी साहब। फिर ज़रा मॉडर्न दौर की तरफ आएँ तो कासिम अली शाह साहब, और उसके बाद फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। यानी कि वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने एक अवामी मकबूलियत अपने दौर के अंदर जो भी उस वक्त का पैमाना था उसके मुताबिक उन्होंने हासिल किया। आपको याद है काजी साहब हों या अकरम ऐवान साहब, इनके भी बड़े बड़े धरने हुआ करते थे। मौलाना खादिम रिजवी साहब का भी बड़ा धरना, फिर कासिम अली शाह साहब की भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग। अब इनको लिंक करते हैं आप, यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है, क्यों ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसको हमने याद रखना है कि हमने एक सारा जो है वो हमने देखना होता है, कि पैटर्न चेक करना होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो पैटर्न पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन सियासतदान रहे माजी के अंदर, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, या फिर अब इमरान खान हों, उनके हवाले से जो है वो क्या रहा। आपको याद होगा कि चंद माह पहले जब जो है वो कासिम अली शाह साहब को ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां गैर आइनी, गैर कानूनी, इनसे पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए, तो कासिम अली शाह साहब को आगे किया गया। कासिम अली शाह साहब ने कुछ बातें की इमरान खान के खिलाफ, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो कासिम अली शाह साहब को अंदाज़ा हो गया कि नहीं जनाब, सोशल मीडिया के ऊपर और इस किस्म के काम करने से जो कि इमरान खान का बयानिया आवाम के दिलों में घर कर चुका है, और जिसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया इसकी वजह नहीं, इसके पीछे इमरान खान की तकरीबन जो है वो 24-25 सालों की जो सियासी जदोजहद है वो है इसके पीछे। और उसके बाद फिर कहीं जाकर वो नई नस्ल के दिलों में घर बनाने में कामयाब हुए, और वो तमाम नौजवान नस्ल जो कि इस नई सदी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर पैदा हुई, वो तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से जानती और देख रही है। और जब वो तारीख़ का जायज़ा लेती है तो उन्हें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा 70 और 90 की दहाई के अंदर।
کس طرح سے وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہے، کس طرح سے 90 کی دہائی کے اندر سیاست ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر پاکستانیوں کو جب ایک آپشن ملا، ایک جو ہے وہ تیسری قوت کی صورت، ایک تیسری سیاسی جماعت کی صورت، جس کے اندر الزام عمران خان کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جناب حمید گل نے بنایا اور فلاں نے بنایا اور فلاں نے، تو ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو کسی کو بناتا ہے فوراً اقتدار میں لے آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کس طرح 70 میں اقتدار میں آئے، نواز شریف صاحب 90 میں کس طرح سے اقتدار میں آئے، آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کا کیس بالکل ان دونوں رہنماؤں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے 10 سال کا اقتدار حاصل کیا، پہلے فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر، اس کے بعد پھر اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں، اور اس کے بعد پھر تجربہ تھا ان کا اور کامیابی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حاصل کی۔ عمران خان نے تو مسلسل اپوزیشن کی سیاست کی 1996 سے لے کے 2018 تک، اور یہ بنتے ہیں جناب علی تقریباً کو 22 کے قریب سال۔ اس دوران انہیں اس سے پہلے بلکہ 90 سے پہلے انہیں ضیاء الحق کی جانب سے، اور اس پہ بعد 2000 کے بعد انہیں مشرف کی جانب سے بھی آفرز ہوئیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب اس فرق کو آپ سمجھیے، اسی لیے زلفی بھٹو صاحب کے بیانیے کو اور نواز شریف کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کامیاب رہی، کیونکہ وہ یہ تمام تر چیزیں انہیں اندازہ تھا کہ کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو اور کس طرح سے نواز شریف کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پروموٹ کیا۔ اگر یہی معاملہ عمران خان کے ساتھ ہوتا، جو کہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، خیر دعویٰ وہ کر سکتے ہیں، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، میں اس رائے کو نہیں مانتا، اس کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان کی مقبولیت جہاں تک پہنچنے میں عمران خان کا اپنا ایک کردار ہے، ان کی مسلسل جدوجہد کا ایک کردار ہے۔ ہاں، 2018 کے اندر اتنا ضرور ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہمیشہ اپنا وزن نون لیگ کی طرف یا نواز شریف کی طرف ڈالا کرتی تھی، وہ غیر جانبدار ہوگی، انہوں نے اپنا وزن نہیں ڈالا، تو غیر جانبداری کی اس کیفیت کے اندر لوگوں نے زیادہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ عمران خان تمام تر اداروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب یہ راز نہیں ہے جس طرح سے کیا گیا عمران خان کے ساتھ، وہ اب سامنے ہے۔ تمام تر چیزیں خود جو ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماضی میں نمائندے رہے، جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب یا فیض حمید صاحب، ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بھی، اور خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ جناب سامنے آتی رہی ہیں۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب مرزا جیلمی صاحب کے اس کلپ کی طرف۔ اگرچہ یہ کلپ پرانا ہے، لیکن ایک طریقہ کار کے تحت دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل قرار دیا جا رہا ہے، اور اس میں مرزا جیلمی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کا ہم کیوں کمپیرزن کریں جناب پرانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ تو ہے ہی کرپٹ تھے، تو عمران خان تو کیونکہ خود کو فرشتہ کہتا ہے تو انہوں نے کیونکہ اس طرح کیا تو عمران خان ایک ناکام شخص ہے۔ اچھا، بڑی حیرت ہوتی ہے مرزا صاحب کی شخصیت، جس کو جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ ایک پڑھی لکھی شخصیت کے طور پر لیتی ہے، انہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی عوام کو، نوجوان نسل کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا اس طرح سے کمپیرزن کیا جا سکتا ہے، اس بیانیے کا آخر کار مقصد کیا ہے۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا بیانیہ ملک کے اندر ترتیب دے دیا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں، یا کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ہے، یا یہ کہا جائے کہ عمران خان بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح ہیں، تو بظاہر تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیانیہ جیلمی صاحب اور ان کے فالورز کو ہو سکتا ہے یہ بیانیہ بڑا اچھا لگتا ہو، اٹریکٹ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر ایک بڑی باریک لائن ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، وہ کیا ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جی وہ تو تمام کی تمام ایک جیسی ہیں، سیاستدان جو ہیں جی وہ تو تمام کے تمام کرپٹ ہیں۔ تو پھر اس کا اگلا مطلب کیا ہوا؟ اس کا اگلا مطلب یہ ہوا کہ نہیں جناب، پھر پاکستان میں شاید سیاسی جماعتوں نے حکومت نہیں کرنی، پاکستان میں کسی اور نے حکومت کرنی ہے، یا پاکستان کے اندر پھر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، یا پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی فوجی مارشل لاؤں کو یا اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کو تقویت دی جانی چاہیے۔ اب کہا یہ جاتا نہیں ہے، لیکن مقصد اور مطلب اس بات کا یہی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں، اور ویسے بھی کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کرتے ہوئے پاکستانی عوام نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، جو کہ سرویز کی صورت آتے بھی رہتے ہیں نتائج کے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں سے ان کے خیال میں کون بہتر ہے، کون پاکستان کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ تو ابھی تک جتنے بھی سروے گزشتہ 6 ماہ کے اندر ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ عمران خان کے حق میں۔ اس وقت بھی جو ملک کے اندر تمام تر اس ظلم و ستم کے باوجود، اس تمام تر دباؤ کے باوجود جس قسم کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خود ان کی جانب سے سروے کرائے جاتے ہیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں، اور انہی کی جانب سے کرائے جانے والے سروے کے نتائج جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان مقبول ترین ہے۔ تو ایسی باتوں سے پاکستان کی نوجوان نسل نے، پاکستانی عوام نے بچنا ہے، اور ایک بار پھر اس بات کا جو ہے وہ ہم نے افسوس کا اظہار بھی اس بات کے اوپر کرنا ہے کہ بالآخر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اسی طرح سے ہی
استعمال ہوئے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، جس طرح ماضی کے اندر قاسم علی شاہ صاحب یا جو میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، مولانا خادم رضوی صاحب، مولانا اکرم اعوان صاحب، عبدالستار نیازی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، میاں طفیل صاحب یا مفتی محمود صاحب، پاکستان میں مقبول سیاستدانوں کے پاپولر بیانیے کے خلاف جنہیں ماضی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اب بات کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بیانیہ تو بالکل آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بیانیہ بنائیں، عمران خان بھی بیانیہ بنائیں، ایک نیریٹو ہے، ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور بالکل بیانیہ بنانا آپ بنائیں، ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس بیانیے کی بنیاد ہونی چاہیے کسی نہ کسی چیز کے اوپر، اور اس بیانیے کے اندر یہ نہیں کہ آپ کوئی دھونس کریں، کوئی دھاندلی کریں، کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا لیں، غائب کر دیں، جس طرح سے ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اور اب میڈیا کا تو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے یہ جنگ گروپ کل سے اس کو پیٹ رہا ہے لے کر اس خبر کو کہ عمران خان کی فرنٹ پرسن فرہ گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی، ہیڈ لائنز اسی قسم کی ہیں، نیچے جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کیا کچھ ہے وہ میں آپ اس قسم کی یہ ڈیٹیل ہے جو ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے رکھنا بھی نہیں چاہتا، یہ ایک وقت ضائع کرنے کے مدراستے تھا کہ احساسوں میں اتنے سے اتنا اضافہ ہو گیا، تو آپ اور بے شمار لوگوں کے احساس سے اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ جس قسم ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتی تھیں، باقی پاکستان کے اندر بھی کئی لوگوں کے احساسوں میں اضافہ ہوا، تو یا تو کیا وہ عمران خان کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئے، یا ان احساسوں کا فائدہ کوئی عمران خان کی بیوی کو ہوا، یا ان احساسوں کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ یہ جو سارے اثاثے جی عمران خان کی وجہ سے انہوں نے بنائے، یا عمران خان نے بنوائے، یا عمران خان نے ان اثاثوں کے بدلے کوئی لندن کے اندر یا امریکہ کے اندر نواز شریف اور آصف زرداری کی طرح کوئی فلیٹ خرید لی ہیں یا کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کر لی ہے، تو تب تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر فرہ گوگی کو آپ اٹیچ کریں پہلے عمران خان صاحب کی بیگم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر سارے معاملے کو عمران خان، اور کہا جائے کہ ان کے فرنٹ وومن، جی بالکل ہوتا ہے نا، وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا فرنٹ مین، تو انہوں نے جناب عمران خان کی فرنٹ پرسن، یہ ہوتا ہے نا جس طرح سے آصف زرداری کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کے فلاں فرنٹ مین، یا نواز شریف کے فلاں فرنٹ مین، تو مقصد ہے ان تمام تر چیزوں کا کہ عمران خان کو یہ کوشش کی جائے کہ عمران خان جی آصف زرداری اور نواز شریف جیسے ہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے، اپنی رائے دینی ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے ضروری آگے بڑھ کر، کیونکہ یہ ایک بیانیہ ہے، یہ ایک سازشی بیانیہ ہے جو عمران خان کے خلاف اب وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کے ساتھ ساتھ اب یہ اینگل جو کہ دیگر پاپولر بیانیے نوجوان نسل کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس حوالے سے جس کو جیلمی صاحب لے کے چل رہے تھے، ان کے کلپس کو بھی دوبارہ سے وائرل کرنا اور کہنا کہ عمران خان ایک ناکام شخص ہے، اور پھر اس قسم کی چیزوں کو بھی اس طرح سے بیان کرنا، اور یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنان کو، رہنماؤں کو گھروں سے اٹھائے غائب کرنے جانے کے باوجود عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے پہلے دن سے وہ اسی طرح سے برقرار ہے، بلکہ اس مقبولیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ان تمام تر حربوں کے میں ناکامی کے بعد، کیونکہ اس وقت خفیہ ہاتھوں کے پاس، اس وقت نیوٹرلز کے پاس کارڈز ختم ہو چکے ہیں، دیکھ لیں آپ عمران خان کے خلاف سیاسی کارڈ، قومیت کارڈ، مذہبی کارڈ، عورت کارڈ، پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ غداری کارڈ، ملکی سالمیت کارڈ، سائفر کارڈ، 9 مئی کارڈ، کس قسم کے کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کیے جا چکے۔ قوم عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کرنے کے اوپر تسلیم ہیں، بلکہ میں جن کو خود ساختہ ترجمان کہا کرتا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، انصار عباسی صاحب، آخری جو ان کی 1-2 رائٹنگز ہمارے سامنے آئیں جس میں موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح نہیں ہوتی اور ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہے، بلے کا نشان بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان الیکشن جیت جائیں گے، لیکن عمران خان کے الیکشن جیتنے کے بعد پہلے ہی دن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، ان کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ آپس میں ایک پھڈا ہوگا، اور اس پھڈے کی وجہ سے وہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ اب یہ خبر ہے، یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے، یا پہلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس طرح سے حکومت بنا لی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل کیے بغیر، تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں چلنے دی جائے گی۔ انصار عباسی صاحب کی اس خبر کا مقصد کیا تھا؟ یہی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان تمام تر خبروں کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور اب تمام تر چیزوں میں ناکامی کے بعد ایک بار پھر ایک جو گرفتاریوں کا نیا سلسلہ ہے وہ بھی اود کے سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی نواز اعوان اور عامر ڈوگر جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بالکل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے،
اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب صدر مملکت بھی خط لکھ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات، پلینگ فیلڈ بھی انہیں جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، کیونکہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں عدالتوں سے آنے والے آئینی قانونی فیصلوں کے مطابق ڈیفینیٹلی عمران خان کو آئینی قانونی ریلیف ملے گا۔ عمران خان الیکشن میں انشاءاللہ تعالی حصہ بھی لیں گے، پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے خفیہ ہاتھ تمام تر کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔